बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा हीरोज़ पॉडकास्ट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं अबू बकर अलवी। आज हमारी इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड किसी वजह से नहीं देखा तो आप इस दिए गए हुए लिंक के ऊपर जाके पहला एपिसोड जो है वो देख सकते हैं। आज हमारे सेकंड एपिसोड में हमारे दो मेहमान हैं और दोनों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। हमारी पहली मेहमान है गुलनाज मुश्ताक, जो कि पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर्स के प्रोग्राम की रीजनल लीड हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं उस्मान लोधी साहब, जो गुलनाज की तरह ही पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर्स प्रोग्राम के रीजनल लीड हैं। दोनों आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ख़ुद भी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, फील्ड में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और आपके साथ बहुत सारी बातें उन्होंने अभी करनी है। तो हम बगैर कोई वक्त ज़ाया किए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो आए मिलते हैं गुलनाज से और उस्मान से। अस्सलाम वालेकुम गुलनाज एंड उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you very much. Thank you very much for inviting us. बहुत शुक्रिया जी आपसे। गुलनाज, आप क्योंकि खातून है तो लेडीज़ फर्स्ट के तहत हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बताएंगी अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के हवाले से, फिर हम एमसीटी प्रोग्राम पे डिटेल से बात करते हैं ताकि ज़रा व्यूअर्स को पता चल जाए कि आपका जो एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी है वो क्या रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच अबू बकर साहब कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि अगर हमारे थ्रू लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं अपना बैकग्राउंड बताऊंगी। मुझे शुरू से ही बहुत शौक़ था टेक्नोलॉजी को सीखने के बारे में, और बचपन से ही मैंने हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं जिसमें मुझे लगता था कि जो आगे चल के एक नई इनोवेशन के तौर पे मैं उसको अपना कैरियर भी बना सकूं, और मुझे शौक़ भी था बेसिकली। तो मैंने आईटी को एज अ फील्ड चूज़ किया। तो मैंने मास्टर्स किया इन आईटी, और उसके बाद फिर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी बहुत जल्दी ही। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि आई वाज वन ऑफ देम, कि जिसको बहुत जल्दी, यानी कि आई वाज इन माय लास्ट सेमेस्टर, तो मुझे एक कंपनी की तरफ से ऑफ़र आई कि आप हमारे पास काम करें। तो वो मेरा पहला एक स्टार्ट था जॉब का। तो मेरा स्टार्ट बेसिकली एक एकेडमी से हुआ, जहाँ पे मैंने वहाँ के लोगों को ट्रेन करना था डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में। मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती रही। उस वक्त मैंने रिसेंटली सब्जेक्ट्स में जो कुछ पढ़ा था, मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मैंने उन्हीं को यूटिलाइज़ करके लोगों को ट्रेनिंग दी। तो मेरी ट्रेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। उसके बाद मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉब मिली, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काफ़ी अर्सा सर्व किया। फिर मुझे यूएसएआईडी की तरफ से अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए। फिर मैंने यूएसएआईडी में तकरीबन कुछ 5 साल काम किया। तो ये कह सकते हैं कि मेरा एक डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है, और मैंने पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में काम किया, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने डेवलपमेंट सेक्टर के साथ भी काम किया। तो ये कह सकते हैं कि एक मुझे एक चीज़ लगी कि मैं टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे भी यूज़ करती रही हूँ, क्योंकि हम कुछ सर्वेज़ हमने कंडक्ट की, हेल्थ रिलेटेड सर्वेज़, उसमें भी हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जैसे सर्वे में एप्लीकेशन पे आप फील्ड में जाके लोग किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं और सारा कुछ। उसके बाद मैं अपनी, जैसे मुझे ट्रेनिंग का शौक़ था, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग जर्नी भी साथ जारी रखी। मुझे ऑफ़र होती रही डिफरेंट ट्रेनिंग्स के आप आएँ और पढ़ाएँ। एक बहुत ही नामी ग्रामी एक इंस्टीट्यूशन है जिसने मुझे ऑफ़र किया कि आप की जो इंस्ट्रक्शनल स्किल्स हैं वो अच्छी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक जगह पे देखा था, मैं ट्रेन कर रही थी हमारे फील्ड सर्वे के जो लोग थे। तो इस तरह से कहीं बात चली, तो फिर मुझे ऑफ़र मिली। तो मैंने खैर उन लोगों के साथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी एकेडमी में। मैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाती थी बेस्ड ऑन माय ऑन एक्सपीरियंस, जो फील्ड में मैंने गेन किया था, जिसमें आपको पता है जैसे नेटवर्किंग है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब कुछ। तो मैंने उस एकेडमी में पढ़ाना शुरू किया। फिर आई रियलाइज्ड कि इसको पढ़ाने के लिए मुझे एक टाइटल की ज़रूरत है, जिसको एमसीटी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर का टाइटल कहा जाता है। इस टाइटल के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि एक ऑर्डिनरी ट्रेनर और एमसीटी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर में क्या डिफरेंस है, तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। खैर फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने एज अ एमसीटी टाइटल जो है वो गेन किया, और उससे फिर मुझे पता चला कि एक ऑर्डिनरी ट्रेनर के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती जो एक सर्टिफाइड ट्रेनर के पास होती हैं।
تو مجھے بڑا اچھا لگا، تو اس کو میں نے ایز اے کیریئر پاتھ بھی جو ہے وہ پھر فردر میں نے اس کو چوز. بہت شکریہ، آپ نے کافی ڈیٹیل میں اور بڑی ایک اچھی آپ کی انٹرسٹنگ سی جرنی لگ رہی ہے. ابھی انشاءاللہ اس میں ہم ایم سی ڈی والا پارٹ جب شامل کریں گے تو ایک بہت ایک اچھا یونیک کمبینیشن ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا، پبلک سیکٹر میں بھی، اور اس کے بعد جو یہ ڈونر آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. تو بڑا ایک آپ کا اچھا ایک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بھی ہے. آبویسلی ایجوکیشن تو آپ کی ہے. اور اب ہم انشاءاللہ آپ سے تھوڑی دیر میں ایم سی ٹی کی جرنی کے اوپر، کیونکہ ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ایم سی ٹی کی جرنی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے، تو وہ میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا. جی عثمان صاحب، سر آپ بھی بتائیں آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور پھر آپ کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جو تھا اس کی، جس طرح گلناز صاحبہ نے بتایا، آپ کا بھی کیا کوئی اس طرح کی سملر جرنی ہے یا کوئی تھوڑی سی مختلف ہے؟ تو پلیز بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ ابو بکر صاحب اپرچونیٹی کے لیے. میری جو جرنی ہے یہ گلناز سے بالکل اپوزٹ ہے. میں نے اپنا جو کریئر سٹارٹ کیا تھا وہ اسکول ایجوکیشن، میٹرک کے بعد. پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ میٹرک کے بعد ایک چیز سٹارٹ کرنی چاہیے، کالج جانا چاہیے. میں نے اپنی آئی ٹی کی جرنی میٹرک کے بالکل بعد سٹارٹ کی. میں نے گرافک ڈیزائننگ سے سٹارٹ کیا. میں نے پریس مارکیٹ میں کام سٹارٹ کیا. پریس مارکیٹ میں کام کرتے کرتے وہاں پہ کچھ نیٹ ورکنگ کے ٹاسک آئے جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں نیٹ ورکنگ کی طرف جاؤں. تو اپنا جو میں نے کریئر کا سٹارٹ کیا تھا فیصل آباد گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سے سٹارٹ کیا تھا، اور میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی ایم سی آئی ٹی پی سے سرور 2008 سے. میں نے ایم سی آئی ٹی پی کمپلیٹ کیا 2011 میں اور 12 میں، اور 2011-12 کے بعد میں ایم سی ٹی بنا 2013 میں، اور 13 سے لے کے تقریباً آنورڈس ایک لمبا عرصہ میں ایک ہی انسٹیٹیوشن کے ساتھ رہا. آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا، آئی ہیو نو اف یو ہیو نو آئیڈیا، لائک آپ کو کاربٹ کے بارے میں شاید آئیڈیا ہو. کاربٹ کے ساتھ میری بہت لمبی تقریباً 7 سے 8 سال کی جرنی رہی. کاربٹ سے جب میں نے کاربٹ کو چھوڑا، کاربٹ کے بعد میں اٹیچ ہوا ایک یو کے بیسڈ کمپنی کے ساتھ. ان کے ساتھ تھرو آؤٹ میری جرنی ایک اچھی جرنی رہی، جہاں پہ میں نے جو اسٹوڈنٹس ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، ان کو پڑھایا. اس کے بعد ان بٹوین مجھے مائیکروسافٹ نے ایک ٹائٹل دیا ریجنل لیڈ کا، مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینر ریجنل لیڈ، کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکوں اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. بہت زبردست، ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے. اور آپ کا جیسے میں آپ کو دیکھ رہا تھا کچھ دن پہلے، آپ کے 10 سال بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو ابھی ہم ایم سی ٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو گلناز، آپ سے میرا کوشچن ہے کہ جو ہمارے، اور آپ نے تھوڑا سا اس کی تمہید پہلے باندھ بھی لی اپنے انٹروڈکشن میں، کہ ایک ٹرینر میں اور ایک سرٹیفائڈ ٹرینر میں کیا فرق ہوتا ہے. اب ایک انسٹرکٹر میں، ٹیچر میں اور ٹرینر میں بھی اب یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں. اور اب آج کل کی جو ہمارا لینڈسکیپ ہے اس میں یہ تینوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یعنی ہم جب ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے یار وہ اساتذہ جو اسکولز میں، کالجز میں پڑھاتے ہیں، پھر یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں وہ تھوڑا سا ایک اور لیول ہو جاتا ہے. اب دور ہے اسپیشلائزیشن کا، اور اس میں خاص طور پہ جو ٹرینرز ہیں، جو کہ خاص طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ سرٹیفائڈ ٹرینرز ہیں، ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوگی ہے. تو تھوڑا سا ذرا مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینر پروگرام کے بارے میں بتائیں کہ ایک تو وہ پروگرام ہے کیا، اور پھر آپ کی جرنی اس کے ساتھ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینر کے ساتھ کب سے شروع ہوئی، اور پھر آپ نے اس میں کیا کیا کام کیا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پلیز بتائیں. جی ضرور. ایکچولی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ٹریننگ سائٹ کا مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرے اندر کچھ ایسی ایبلٹیز ہیں کہ میں لوگوں کو جب ٹریننگ دیتی ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ ایسے ہی فیڈ بیک ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سمجھایا ہے وہ ہمیں جلدی ہم پک کر رہے ہیں. تو مجھے شوق پیدا ہو گیا، اور پھر جس طرح میں نے بتایا میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی. اب ایک نارمل ٹرینر اور ایک سرٹیفائڈ ٹرینر میں ڈفرینس ہوتا ہے. جو نارمل ٹرینر، میں نارمل تو نہیں کہوں گی، سب لوگ ٹرینر ہیں، وہ بیسیکلی ان کے اندر اسکلز ہیں تو وہ ٹرینرز ہیں. جو ہم سرٹیفائڈ ٹرینرز ہوتے ہیں اسپیسیفکلی فار سرٹن ٹیکنالوجی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مائکروسافٹ ہے، سسکو ہے، یا کوئی اور وینڈر ہے، تو یہ ٹیکنالوجیز ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اکیڈیمیا، پیورلی اکیڈیمیا نہیں ہے، اس میں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک ایسا پارٹ ہے جس میں لوگوں کو پریکٹیکل لرننگ چاہیے ہوتی ہے، اور پریکٹیکل لرننگ وہی بندہ آپ کو صحیح دے سکتا ہے جس کا دونوں طرفہ ایکسپیرینس ہو. جیسے فار ایگزامپل، جیسے میں نے آپ کو اپنی جرنی بتائی کہ میں نے کافی سال میں نے پہلے ایک چیز پہ کام کیا. جب مجھے فیل ہوا کہ اب میں نے یہ اس پہ کام کیا ہے تو مجھے یہ لوگوں کو سکھانا ہے، تو تب مجھے ایسا لگا کہ ہاں یہ ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی کمپلیکس ہے، ٹیکنالوجی آسان چیز نہیں ہے. وہ بندہ کہے کہ جس نے کبھی ٹیکنالوجی پہ کام نہ کیا ہو، وہ کہے کہ میں آپ کو ٹرین بھی کر سکتا ہوں، تو یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہے. میں یہ کہوں گی کہ وہ بندہ بیسیکلی آپ کو ٹریننگ نہیں دے سکے گا جس نے کبھی ٹیکنالوجی پہ خود کام نہ کیا ہو.
جو سرٹیفائڈ ٹرینرز ہوتے ہیں بیسڈ آن سرٹن ٹیکنالوجیز، جیسے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اکیڈیمیا پلس اپنے ہینڈز آن ایکسپیرینس کو لے کے چلتے ہیں. جب یہ جو دونوں چیزوں کو کمبائن کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک میں کہوں گی کہ ان ریئل سینس ایک صحیح سرٹیفائڈ ٹرینر کا رول ادا کرتا ہے. تو سرٹیفائڈ ٹرینرز، اب جب ہم ٹھیک ہے ہم جب سرٹیفائڈ ٹرینرز نہیں ہوتے تو بھی ہم ٹریننگ تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سرٹیفائڈ ہونے کے بعد کیا بینیفٹس ملتے ہیں؟ بیسکلی جو مائکروسافٹ نے اپنا آفیشیل کریکلم بنایا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مائکروسافٹ آفیشیل کریکلم، یعنی موک، ان شارٹ موک کہا جاتا ہے. تو وہ کورسز ہوتے ہیں جو انہوں نے خود بنائے ہوتے ہیں اور وہ ان کا اپنا کریکلم ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مائکروسافٹ ایک چیز بناتا ہے، جیسے ایجر ہے، مائکروسافٹ ایجر جو کہ پاپولر ہے بہت زیادہ کلاؤڈ ٹیکنالوجیز. تو مائکروسافٹ ایجر بھی بہت واسٹ فیلڈ ہے. اب اس میں جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں، اگر ایجر کو لے کے چلا جائے تو ایک آرڈنری پرسن کو نہیں پتا. وہ ایک ایجر کا ایک پوائنٹ تو پڑھائے گا اپنے اسٹوڈنٹس کو، لیکن اس میں ایکچولی ان ڈیپتھ میں کیا کیا ہے، جب تک اس کے پاس وہ نالج اور وہ ڈیٹیلڈ کورس نہیں ہے جو کہ مائکروسافٹ نے خود ڈیزائن کیا ہے، تو مے بی وہ بہت ساری چیزوں کو اسکپ کر جائے. تو سرٹیفائڈ انسٹرکٹر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ مائکروسافٹ سے ان کا آفیشیل کریکلم ملتا ہے اور اپ ڈیٹڈ فارم میں ملتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ ایک کریکلم ہے، بلکہ اگر میں کہتی ہوں کہ آج کے دن میں نے ایک سبجیکٹ پڑھایا اور آج 2 دن بعد کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس آ جاتی ہیں، تو مائکروسافٹ اس کو فوراً سے فوراً اپلوڈ کر کے اپڈیٹ کر کے اس کو اپلوڈ کر دے گا ہمارے پورٹل کے اوپر. اب یہ ایسا پورٹل ہوتا ہے جو صرف سرٹیفائڈ انسٹرکٹر کے پاس ایکسیس ہوتی ہے. تو اب اس میں آپ خود کمپیریزن کر لیں. ایک ایسا بندہ جو کہ مارکیٹ میں خود اسٹرگل کر کے کنٹینٹ بھی بنا رہا ہے اور اس کو مے بی یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی راتوں رات کیا لیٹسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے، تو کیا وہ بندہ اس نالج کو گین کر سکے گا؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. تو جو سرٹیفائڈ انسٹرکٹر ہوتے ہیں وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی ٹیکنالوجی کو کیسے پڑھایا جا سکے. اب ہینڈز آن ایکسپیرینس بھی بہت ضروری ہے. یہ ایک شرط ہے، میں یہ کہوں گی کہ سرٹیفائڈ انسٹرکٹر ہونے کے لیے، ایم سی ٹی ہونے کے لیے یہ ایک شرط ہے اور اہم شرط ہے کہ آپ پہلے خود ہینڈز آن ایکسپیرینس گین کر کے آئیں اور پھر آپ ایم سی ٹی ہو جائیں. اور ایم سی ٹی ہونے کے بعد جب آپ کو آفیشیل کریکلم ملے گا تو آپ کو خود بھی تو پتا ہو کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا کیسے ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم چند چیزیں پڑھا لیں اور باقی اسکپ کر جائیں. تو یہ میرا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. جب میں سرٹیفائڈ انسٹرکٹر بنی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے پاس تو ساری چیزیں ریڈی ٹو یوز ہیں، ریڈلی اویلیبل ہیں. مجھے کسی چیز میں خود اسٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی. میرے پاس ریڈی ٹو یوز سلائیڈز ہیں، سبسکرپشنز ہیں، فری ٹولز ہیں، سافٹ ویئر ہیں جن کو میں پریکٹس کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتی ہوں. تو یہ مین ڈفرینس ہے ایک آرڈنری انسٹرکٹر میں اور ایک سرٹیفائڈ انسٹرکٹر میں. جی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اب اوبویسلی ہم تینوں ادھر ایم سی ٹیز بیٹھے ہیں تو ہمیں تو ان چیزوں کو پہلے سے پتہ ہے، بٹ یہ کہ جو جنرل پبلک ہے اس تک یہ بات پہنچنی بہت ضروری تھی، اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ مائکروسافٹ جو اپنے ساتھ سپورٹ سسٹم لے کے چل رہا ہے اور جو ان کا پوری ایک آرگنائزیشن ہے جو اس پروگرام کو سپورٹ کرتی ہے، اور پھر جو ٹرینر کو جس طرح سپورٹ ملتی ہے، اور اوبویسلی ٹرینر نے بھی اپنے آپ کو ایسے نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ ٹرینر بن گیا، اس نے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو ہر سال رینیو کروانا ہے، سرٹیفائڈ ہونا اس کا ضروری ہے. تو اس کی پروفائل کی اور اس کی وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ مانیٹر بھی ہو رہی ہوتی ہیں. سو اٹس سم تھنگ وچ از ویری ڈفرینٹ فرام کہ آپ کا ویسے کنونشنل ٹرینر ہے اور اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو وہ آپ نے ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بتایا. تو عثمان صاحب، گلناز نے کافی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ٹرینر کی جو خصوصیات ہیں اور ایم سی ٹی جو ہمارا پروگرام ہے اس کے بارے میں. آپ ذرا اپنی ایم سی ٹی کی جرنی بتائیں، کیونکہ آپ اوبویسلی میرا خیال ہے گلناز سے پہلے سے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی ماشاء اللہ 10 سال ہو گئے ہیں. تو تھوڑا آپ اپنا بھی ایک ایکسپیرینس ایم سی ٹی کا وہ بھی اگر جو ہے وہ پلیز شیئر کریں. دیکھیں، جب میں نے اپنی سرٹیفکیشنس کی جرنی سٹارٹ کی تھی تو وہاں پہ ایک مطلب ایک کانسیپٹ تھا کہ میں اپنے جو کولیگز ہیں وہ یونیورسٹیز جاتے ہیں. میں یہاں پہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس میں تھوڑے سے کچھ ڈراپ بیکس ہیں. جب ایک بندہ جاتا ہے یونیورسٹی سے کوئی چیز پڑھتا ہے، اور ایک بندہ جو سرٹیفائڈ ہوتا ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. سرٹیفکیشنز کی طرف جانے پہ ہم وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں ڈپلائڈ ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو اپ ٹو ڈیٹڈ ہوتی ہیں. لیٹ سپوز جس طرح میں نے 2008 میں اپنی جرنی سٹارٹ کی، اس ٹائم سرور تھا 2008. ود دا پیسج آف ٹائم 2012 آیا، 2016 آیا، 2019 آیا، اور آج نیا سرور اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں. ابھی کلاؤڈ ٹیکنالوجی آ چکی.
میں اس چیز سے بہت زیادہ فیسینیٹ تھا کہ کچھ کرنا ہے تو بہتر ہے کہ ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے سرٹیفکیشن کی طرف چلے جاؤ. میں نے اپنی اس ادارے سے کاربیٹ سے میں نے اپنی جب جرنی سٹارٹ کی، وہاں پہ میرے ٹیچر تھے. میرے ٹیچر نے کہا کہ عثمان، یو آر اے گڈ ٹیچر. جب آپ ایک چیز پڑھاتے ہو، مجھے نہیں اپنی اس ٹیچنگ اسکل کے حوالے سے پتا تھا، مجھے میرے ٹیچر نے کہا کہ عثمان یہ ٹاپک پڑھاؤ. آئی ٹیچ دا ٹاپک. انہوں نے کہا کہ عثمان یو آر اے ویری گڈ ٹیچر، اسٹارٹ کرو. میں نے اپنی جرنی کو سٹارٹ کیا، کچھ چیزیں سیکھ کے پڑھانا سٹارٹ کی، اور ان بٹوین مجھے میرے ٹیچر نے میرے انسٹرکٹر نے ہیلپ آؤٹ کیا ایم سی ٹی بننے کے لیے. تو جیسے ہی ایم سی ٹی بنا، آئی واز شاکڈ کہ بینگ این ایم سی ٹی ہمیں کیا کیا اپرچونیٹیز ملتی ہیں، کیا کیا ہمیں ریسورسز ملتے ہیں. میں جب پہلے پڑھا رہا تھا میرا کانفیڈنس کچھ اور تھا. میں جب ایم سی ٹی بنا، ایم سی ٹی بننے کے بعد 2013 میں ایم سی ٹی بننے کے بعد میرا کانفیڈنس بالکل چینج ہو گیا. مجھے مائکروسافٹ نے باقاعدہ ایک کٹ بھیجی جس میں بہت ساری سیریز اور ڈی وی ڈیز تھی، تقریباً 20 کے قریب سیری اور ڈی وی ڈیز تھی، کہ جس میں ورچوئل انوائرمنٹ تھا جو کہ میں اپنے لیے ڈپلوائے کر سکتا تھا، اسٹوڈنٹس کے لیے ڈپلوائے کر سکتا تھا، سافٹ ویئرس پرووائڈ کیے اور بہت ساری یوٹیلیٹیز پرووائڈ کی. تو اٹس بین لائک ان بٹوین جب میں نے اسٹارٹ کیا، میں سسکو کی طرف بھی گیا. آئی ہوپ آپ کو آئیڈیا ہوگا سی سی آئی کا. آئی ایم سی سی آئی سرٹیفائڈ ایز ویل. میں نے سسکو کے انسٹرکٹرس کو دیکھا، دوسرے وینڈرس کے انسٹرکٹرس کو دیکھا، تو بالکل ایک ڈفرنس مجھے فیل ہوا کہ مائکروسافٹ اپنے انسٹرکٹرس کو یا اپنے ٹرینرس کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، جو کہ کوئی اور وینڈر نہیں کرتا. تو مجھے اس چیز نے بہت زیادہ انسپائر کیا، اور میں نے اپنی جو جرنی ہے بینگ این ایم سی ٹی اپنی کیری آن رکھی. جی تھینک یو ویری مچ عثمان صاحب. ماشاء اللہ آپ کو اب تو 10 سال ہو گئے ہیں اس مائکروسافٹ کی سرٹیفائڈ ٹرینر کے طور پہ. تو یہ آبویسلی آپ ایک 10 سال کافی ٹائم ہوتا ہے، اور آپ نے جیسے بتایا کہ جس طرح مائکروسافٹ سپورٹ کرتا ہے اس پورے سسٹم کو، اور جس طرح آپ کو ٹولز پرووائڈ کرتا ہے، تو آبویسلی یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں ایز اے ٹرینر آپ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ گرو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آبویسلی آپ سے پڑھ رہے ہیں، جو آپ سے سیکھ رہے ہیں اور پھر سرٹیفکیشنز کر رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. گلناز میں اب آتا ہوں ایک اس ٹاپک کی طرف جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں شاید بڑا امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں بھی، کہ یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو رہے ہیں، 4 سال پڑھ رہے ہیں، اچھی خاصی پیرنٹس جو ہیں وہ فیس دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے سسٹم اس قسم کا ہے کہ پیرنٹس ہی آپ کو پے کرتے ہیں، آپ کی ساری آنا جانا سے لے کے رہنے سے لے کے، اگر آپ آؤٹ آف سٹی کسی یونیورسٹی میں رہ رہے ہیں، آپ کے ہاسٹل ایکسپینسز، آپ کی فیس، آپ کی کتابیں، ہر چیز پیرنٹس نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. اور پھر پیرنٹس کی آبویسلی، کیونکہ وہ آپ کے آبویسلی پیرنٹس تو آپ کے فیوچر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک سیٹ بیک ہوتا ہے جب بچہ 4 سال کے بعد گریجویٹ ہوتا ہے اور اس کو آگے کوئی کیریئر پراسپیکٹ نظر نہیں آتا. یعنی ایک دم سے یا وہ جاب کرتا ہے یا وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ زیادہ تر لوگ جاب کو ہی سمجھتے ہیں کہ جی جاب ہی ہے، تو میں جاب کے اسپیسیفک ہی بات کروں گا. لیکن جاب سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی روزگار نہیں ہوتا اس کے پاس، اور یہ ایک آئے دن کی بات ہے. روز پیرنٹس ملتے ہیں، روز جو ہے وہ ان کی پریشانی ہوتی ہے. بچے الگ فرسٹریٹڈ ہیں، جو obviously اس میں سے خود گزر رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی نالائکی ہے. تو ایک گیپ ہے جیسے عثمان صاحب نے بتایا، اور جس طرح ٹیکنالوجی چینج کر رہی ہے اور جس طرح اکیڈیمیا کا سسٹم ہے، لگ نہیں رہا کہ اس میں وہ اکیڈیمیا کبھی بھی کیچ اپ کر پائے گا. یعنی اکیڈیمیا جو ہے وہ، کیونکہ انڈسٹری میں ریکوائرمنٹس روز چینج ہو رہی ہیں، اور اکیڈیمیا جو ہے وہ اپنے ایک سسٹم سے چل رہا ہے، انہوں نے کوئی چیز چینج بھی کرنی ہوتی ہے تو اس کے چینج ہونے کا پروسیس اتنا لینتھی ہے کہ وہ نئی چیز آ چکی ہوتی ہے. اب یہ ایک جینون ڈیلیما ہے جس میں سفر کر رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو کہ یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آئی ٹی کے گریجویٹس ہیں. چلیں آئی ٹی میں پھر کیونکہ اپرچونٹی ہے، آپ کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ نئی چیز ہے تو لوگ وہ ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی دیر از اے سائزیبل نمبر آف آئی ٹی گریجویٹس جو کہ ان امپلائڈ ہیں، جن کے پاس جابز نہیں ہیں، یا وہ اپنے کیلیبر سے یا اپنی اسکل سے جو ہے وہ ایک سٹیپ نیچے کی جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں. اب یہ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینرز جو ہیں، یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا جاب رول ہے کہ جو کہ اس گیپ کو جو ایگزسٹ کرتا ہے. چلے ہم مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجیز ہی کو لے لیں خالی، تو وہ بھی کوئی تھوڑی نہیں ہے. میرا خیال ہے اس وقت کم از کم 30 سے زیادہ ٹیکنالوجیز ہیں، 30 سے زیادہ سرٹیفکیشنز ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں. مجھے ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پتا، بٹ آئی نو کہ دیر آر مور دین 30، لیٹ سے 50 ہوں گی، 60 ہوں گی، 45 ہوں گی، جو بھی نمبر ہے. بٹ ایک آئی ٹی انڈسٹری کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے دیر از اے لاٹ آف اپرچونٹی ان دی انڈسٹری. تو ایم سی ٹیز اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول آلریڈی پلے کر بھی رہے ہیں، اور آبویسلی ان کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. بٹ مجھے یہ لوگوں سے میری جب بات ہوتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو شاید اس پروگرام کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ ہی نہیں ہے
کہ یار یہ بھی کوئی پروگرام ہے, MCTs بھی کوئی چیز ہوتے ہیں, اور ان کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ اس گیپ کو فل کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اپنا اس حوالے سے ایکسپیرینس شیئر کریں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک تو آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب انٹریکٹ کرتی ہیں, بہت زیادہ آپ کا ایک ان کے ساتھ لنک ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک جو جنرلی ایک ڈسپونڈنسی ہے اس وقت پاکستان میں, ایک جنرل ایک مایوسی سی ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اور بس ایسے ہے کہ جیسے کہ مطلب جو ہے نا بس یہاں سے نکلو بھاگو, اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ کچھ کسی حد تک اگر لوگوں سے بات کریں تو وہ ان کو آپ یہ سمجھائیں تو وہ شاید لگتا ہے کہ یار شاید آپ پتہ نہیں یہاں سے نکل نہیں سکتے, تو شاید آپ اس لیے وہ بات کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ایک ہمارا نا ایک سوسائٹی میں اس وقت ایک چیز چل رہی ہے. میرا مین آپ لوگوں کو بلا کر آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ایک تو یہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ یار ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہیں پہ لوگ ہیں, جیسے عثمان صاحب نے اپنی اگزامپل دی ہے, وہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ ٹریننگز یہاں پہ بیٹھ کے یہ کروا رہے ہیں, کوئی ان کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں, اگر جانا چاہیں کسی ٹریننگ کو کروانے کے لیے تو جا بھی سکتے ہیں, یہاں پر بھی اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے, اب میں نے تو تمہید ذرا لمبی کر دی, بٹ ضروری تھا تھوڑا سا کانٹیکسٹ سمجھانا. آپ ذرا اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں اور بتائیں کہ کیا اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں اس وقت. اسٹوڈنٹ سے مراد میری یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت گریجویٹ ہونے والے ہیں یا جو فریش گریجویٹس ہو چکے ہیں اور جو اسٹرگل کر رہے ہیں انڈسٹری میں اپنے آپ کو پلیس کرنے میں. تھینک یو ویری مچ ابو بکر صاحب, بہت اچھی بات کی آپ نے. سب سے پہلے اگر میں کہوں کہ ایز اے رول ماڈل دیکھا جائے تو آپ بھی ہیں ماشاء اللہ, عثمان ہیں, ہم 3 بندے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ایگزامپل ہیں. انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی پاکستان میں رہ کے بھی بہت کام کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں بہت کام ہے, اپرچونیٹیز ہے. فرسٹ آف آل میں یہ بتانا پسند کروں گی کہ پچھلے 6 مہینوں میں میں نے تقریباً 200 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا ہے آن ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز. اس میں مینلی جو ہے وہ کلاؤڈ ٹیکنالوجیز تھی. اب میری کلاس میں صرف کلاس نہیں ہوتی, وہ ایک موٹیویشن کا ایک انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے, جس میں میں ان کو مینلی یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنا یہ مائنڈ سیٹ کہ پاکستان سے جانا ہے اور جانا ہے یہ ختم کریں سب سے پہلے. اور اگر آپ میرے کسی اسٹوڈنٹ سے ملیں گے بھی تو وہ آپ کو مین میرے بارے میں جو یہی بتائے گا کہ میڈم ہمیں کلاس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے کیوں جانا ہے, جبکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ بچے موجود ہیں اس وقت. بات صرف اتنی سی ہے کہ ان کو کس طرح سے آپ نے ٹرین کرنا ہے, ان کو کس طرح سے اویئرنیس دینی ہے, یہ نیگیٹیوٹی ختم کرنی ہے, نیگیٹیوٹی کا فیکٹر ختم کرنا ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت سب سے زیادہ فری لانسنگ انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. اگر آپ فائور پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو بے شمار پاکستانی ٹیلنٹ اس پہ نظر آئے گا, تقریباً ہر فیلڈ سے. میں کسی ایک فیلڈ کی بات نہیں کروں گی. تو لوگ ایز اے فری لانسر اپنا کیریئر چوز کر رہے ہیں. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ایک جاب مائنڈ سیٹ بنانا ہے. آپ اپنا کام بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, آپ ایز اے فری لانسر بھی کام کر سکتے ہیں. اور IT انڈسٹری کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایز اے فری لانسر اپنا کیریئر اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو میں بھی ایک ایز اے انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ ہی کام کر رہی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایک ادارے کے ساتھ لنکڈ ہوں. میں نے ایز اے انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ یہ جرنی کیوں اسٹارٹ کی, کیونکہ مجھے فیل ہوا کہ میں ایک سے زیادہ کام کر سکتی ہوں, اور اس میں جو ہے وہ میں اپنی ارننگ کو جو ہے کسی ایک ہی ریسورس کے اوپر ڈپینڈ نہیں رکھ سکتی کہ مجھے یہ ہو کہ میری جاب چلی جائے گی, کچھ پرابلمس ہو جائیں گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم نے بھی اپنے پاس سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوتی ہیں. اچھا, اب اسٹوڈنٹس جب آپ کی کلاس میں ہوتے ہیں تو آپ ان کو موٹیویٹ کرتے ہو. اب جیسے کہ ہم ایز این MCT ہمارا ایک رول ہے کہ کیونکہ ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, اس میں پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائمز اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. اب وہ اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی گریجویٹ ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے کوئی ٹیکنالوجیز نہیں سیکھی, تو ہم ان کو بیسک لیول سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اور اس میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ مائیکروسافٹ نے آپ کو ایک فری لرننگ پلیٹ فارم بھی دے دیا ہے. جیسے میں اور عثمان ہم MCT ریجنل لیڈ بھی ہیں. پاکستان میں جتنے بھی MCTs ہیں ان کے لیے ایز اے لیڈر کا بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں مائیکروسافٹ کے ساتھ مل کے مائیکروسافٹ کی کولیبریشن سے لوگوں کے لیے ایک لرننگ روم بنایا ہے. پاکستان کا پہلا لرننگ روم ہے MCT کمیونٹی پاکستان لرننگ روم. آپ ہمارے اپنے توسط سے اپنے اس جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے توسط سے یہ لنک جو ہے میں یہ کہوں گی کہ میں انکریج کروں گی کہ لوگوں کو اس کا لنک ضرور بھیجے گا. اب یہ لرننگ روم جو ہے وہ صرف پروفیشنلز کے لیے نہیں ہے, وہ تمام لوگوں کے لیے.
میرے اپنے کئی اسٹوڈنٹس نے اس لرننگ روم کو جوائن کیا. اب اس لرننگ روم میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں لرننگ کے حوالے سے, یعنی کہ نئے کورسز آ رہے ہیں, فری کورسز آ رہے ہیں. اگر آپ نے کہیں سے فری ٹریننگ کو لینا ہے, چاہے وہ کچھ دنوں کی ہے یا 1 گھنٹے کی ہے یا 2 گھنٹے کی, جتنے بھی وہ اس پہ ہے, ٹائم اسپین پہ ہے, تو وہ فری ٹریننگ آپ کیسے اویل کر سکتے ہو اس لرننگ روم میں جا کے. اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ مائیکروسافٹ جو ہے وہ اینولی کچھ ایونٹس اناؤنس کرتا ہے, جیسے مائیکروسافٹ بلڈ اور مائیکروسافٹ اگنائٹ. پچھلے 1-2 سالوں میں ہم نے ان چیزوں کو بھی پاکستان میں ہائی لائٹ کیا. اس سے پہلے پاکستان میں کسی کو بھی مائیکروسافٹ بلڈ یا اگنائٹ جیسے ایونٹس کا کچھ پتہ نہیں تھا. فرسٹ ٹائم ہم نے بلڈ ایکٹیویٹیز کرائی ہیں اسی سال پاکستان میں, اور اب ہم اپنے تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے مائیکروسافٹ اگنائٹ ایکٹیویٹیز بھی کروانی ہے. ان تمام ایکٹیویٹیز کا پرپز صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتا سکیں کہ کون سی نئی ٹیکنالوجی اس وقت مارکیٹ میں ہے, اور آپ کون کون سی اسکلس کو گین کر کے اپنا پروفیشنل کیریئر بنا سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم ان کو بہت سارے ایسے ریسورسز, فری ریسورسز بتاتے ہیں جن کو حاصل کر کے وہ اپنا کیریئر پاتھ شروع کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مائیکروسافٹ نے آپ کو فری لرننگ کے لیے بے شمار اپرچونیٹیز دی ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایون یونیورسٹی کی کوئی ڈگری بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. ایک ایسا بچہ جو کالج سے چھٹیوں پہ ہے, یعنی کہ اس کی ابھی کالج کی کچھ چھٹیاں ہو گئی ہیں, جیسے سمر ویکیشنز ہیں, یا وہ کالج کا ایک اس نے ختم ہو گیا 1 سال اور اگلا سال اسٹارٹ ہونے والا, بچوں کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں. آپ اس کے درمیان میں بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس پہ جا کے اپنی لرننگ اسٹارٹ کر سکتے ہو, اور وہ ساری لرننگ جو ہے وہ اسکل بیسڈ لرننگ ہے. تو یہ learn.microsoft.com ایک فری پلیٹ فارم ہے. اس کے علاوہ ہم یہ انکریج کریں گے اسٹوڈنٹس کو, بلکہ تمام لوگوں کو, نہ صرف اسٹوڈنٹس کو, پروفیشنلس کو بھی, کہ وہ ایم سی ٹی کمیونٹی پاکستان لرننگ روم جوائن کریں. اگر ان کو جاب کے دوران کسی طرح کی بھی کوئی ٹیکنیکل ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں. تو ہم یہ جو ایکٹیویٹیز کرا رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس لیے کرا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دے سکیں. جی بہت اچھے طریقے سے گلناز آپ نے ایکسپلین کیا, اور آپ نے فری لانسنگ کی بات بھی بیچ میں کر دی, جو کہ بہت ایک ایسا ایریا ہے. میں بھی جب بات ہوتی ہے ینگ لوگوں سے تو میں ان کو کہتا ہوں یار آپ کم از کم ایکسپیرینس تو کریں. ایگزیکٹلی ایکسپیرینس کے لیے بھی انسان زندگی میں بہت سارے کام کرتا ہے نا, آپ کریں, ایگزیکٹلی آپ کر لیں. آپ کا لگتا ہے کہ یار میرے مطلب کی چیز نہیں ہے تو چھوڑ کے کسی اور چیز کو کر لیں, لیکن کم از کم آپ ایک ایکسپیریمنٹ کریں. آپ ایک ینگ ایج میں ہیں, آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے. آپ کو کیا ہے, اس کا کوئی نقصان تو کوئی نہیں ہے نا, آپ کے کو پیسے تو خود سے نہیں, آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی. اسکل سیکھیں, فری لانسنگ کو کریں, جا کے ٹرائی کریں, اور اس کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس میں میرے لیے اسکوپ ہے, میں اس کو مینیج کر سکتا ہوں, مجھے کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے, تو کنٹینیو کریں. نہیں ہے تو بے شک چھوڑ دیں. لیکن جو بھی چیز کریں وہ ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ کریں اور پراپر ایتھکس کے ساتھ کریں. اس طریقے سے نہ کریں کہ جو آلریڈی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ ایک جو ہے اپنی لیک آف پروفیشنلزم کی وجہ سے آپ پرابلمس کریٹ کریں. تو آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی ہے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ جب یہ یونیورسٹیز کی بریک ہوتی ہے, سیمسٹر کی بریک ہوتی ہے, یا کوئی اور سمر ویکیشنز ہوتی ہیں, تو بجائے اس میں کہ اس میں آپ اپنا وہ ٹائم اور چیزوں میں خرچ کریں, 2 سے 3 گھنٹے دن کے اگر آپ لگا لیں اور اس طرح کی چیزیں سیکھیں تو آپ 2-3 مہینے میں آپ پتہ نہیں کتنی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, اور کتنی سوری چیزوں میں کے لیے تھوڑا بہت سا ساری. جی سوری پلیز. ٹو کٹ یو آف. اس میں ایک چیز میں ضرور مینشن کروں گی کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان از ون آف دوز کنٹریز کہ جس میں ابھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں. اب اگر آپ افریقہ کے کچھ ممالک دیکھیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ایشوز, یہ بہت سارے مسائل ہیں, تو ہم ان ممالک میں ہیں جس میں حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں, ایٹ لیسٹ انٹرنیٹ کنیکشن سب لوگوں کے پاس موجود ہے. بات صرف اتنی ہے, میں یہ کہوں گی کہ کمٹمنٹ کی بات ہے, کنسسٹینسی کی بات ہے. کوئی محنت مشقت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کو سافٹ اسکلز مل رہی ہیں, کہ انٹرنیٹ کنیکشن آپ کے پاس موجود ہے, ایک چھوٹا لیپ ٹاپ یا ایک عام سا کمپیوٹر, یا ایون آپ موبائل فون سے بھی اپنی لرننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ ہارڈ ورک اینڈ اٹس آل اباؤٹ کنسسٹینسی, نتھنگ ایلس. جی بالکل, آپ نے یہ جو بات ایک آخر میں جو آپ نے کی ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ اب تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہے,
تو جنہوں نے کرنا ہے وہ اسے بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کنٹینٹ کیا دیکھ رہے ہیں. آپ یوٹیوب پہ ایگزیکٹلی ایک طرح اچھا کنٹینٹ بھی ہے, دوسری طرح کا کنٹینٹ بھی ہے. میں ایگزیکٹلی نہیں کہتا کہ بالکل بندے کو ایک ایسا ہو جانا چاہیے کہ دنیا سے کٹ آف ہو جائے, لیکن آپ کی پرائرٹیز جو لائف کی ہیں وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے. سو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. عثمان صاحب, میں اب آپ سے یہ چیز جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو ایم سی ٹی کا ایکسپیرینس ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ سکلز جو ہیں ان کو کس طرح سے لوگوں کو تک پہنچائیں گے یہ میسج کہ سکلز جو ہیں وہ کیسے ڈفرینٹ ہیں جو آپ یونیورسٹی میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ یونیورسٹی میں لیٹ سے کمپیوٹر نیٹورکس پڑھ رہے ہیں, اور پھر جب آپ یہاں پر آتے ہیں اور کلاؤڈ میں آپ جو نیٹورکنگ کے کانسیپٹس پڑھتے ہیں جو شاید آپ نے یونیورسٹی میں نہ پڑھے ہوں, اور کسی پریکٹیکل کلاؤڈ پلیٹ فارم پہ آپ جا کے کام کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں, تو ان سکلز میں ایک تو فرق کیا ہوتا ہے, اور دونوں میں جو امپورٹنس ہے وہ کس چیز کی ہے ان ٹرمز آف یور لانگ ٹرم فیوچر, اس پہ تھوڑی سی اگر آپ بات کر سکیں. اوکے سر, جب ابو بکر صاحب جب آتے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے یونیورسٹی سے فرسٹریٹ ہو کے, اس نے ڈگری کمپلیٹ کی. ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی اگین پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ میں برسر روزگار ہو جاؤں, میرے پاس جاب ہو, میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں شو آف کر سکوں. بیسیکلی ہر اسٹوڈنٹ ڈگری کے فوراً بعد شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتا ہے, مجھے جاب مل جائے, جاب مل جائے, جاب مل جائے. اب جب وہ اپنی سی وی کو لے کے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے پاس جاتا ہے, کہیں پہ بھی اپلائی کرتا ہے کہ جاب کے لیے, وہ ان کے کرائٹیریا کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی. تو جب ہمارے پاس آتا ہے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ, تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میڈم یس سر, میں یہ اگر کورس آپ سے کروں تو مجھے جاب مل جائے گی. سب سے پہلا کانسیپٹ یہ ہے. اچھا, میں 15 دن کر لوں گا تو مجھے جاب مل جائے گی, 20 دن بعد مجھے جاب مل جائے گی. اچھا, مجھے 1.5 لاکھ کی جاب مل جائے گی, مجھے 2 لاکھ کی جاب مل جائے گی. ایک کانسیپٹ ہے. بیسیکلی اگر اپرچونٹیز کی بات کریں, اپرچونٹیز بہت ہیں. اتنی اپرچونٹیز اس ٹائم مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. بڑے بڑے وینڈرز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں. اب بھی میں ان کے وی پیپس کو کال کروں یا ان کے آنرز کو کال کروں, وہ کہتے ہیں کہ عثمان بندے ہیں, 50 بندے ہیں, ہائر کر لیں گے 2. لیکن شرط یہ ہے کہ بندوں کو کام آتا ہو. جب بھی ہمارے پاس ایک لرنر آتا ہے یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے, ان کو ہم ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ بھائی کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے, آپ کنسسٹنٹلی کام کریں گے, کنسسٹنسی کے ساتھ کام کریں گے, غور و فکر کے ساتھ کام کریں گے, ایک چیز کو اچھے طریقے سے کریں گے, آپ کو وہ کامیابی ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے, پاکستان کی میں بات کروں گا, پاکستان میں اگر ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ان سرٹیفکیشنز کی طرف جاتا ہوں تو شاید مجھے لاکھوں روپے چاہیے ہوں گے. مجھے جس طرح یونیورسٹی میں چیزیں پرچیز کرنی پڑتی ہیں, مٹیریل پرچیز کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں پرچیز کرنی پڑتی ہیں. اس ٹائم پہ آفٹر 2020 کورونا کے بعد مائکروسافٹ نے اپنی ساری چیزوں کو اوپن کر دیا ہوا ہے. کوئی بھی مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجی پڑھنا چاہتا ہے, اوپنلی اویلیبل ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اے آئی, جتنا بھی اس کا کورس اینڈ کنٹینٹ ہے, اوپنلی مائکروسافٹ لرن پہ اویلیبل ہے. اب پرابلم کیا ہے, کوئی بھی لرنر ہے, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے, وہ شارٹ کٹ چاہتا ہے, وہ پڑھنا نہیں چاہتا. اگر وہ صرف فنڈامنٹلس کو پڑھ کے انٹرویو کے لیے چلا جائے, اس کی کم از کم بیسک لیول کی جاب ہو جاتی ہے. انڈسٹری یہی ریکوائر کر رہی ہے کہ ایک بندے کے پاس بے شک بیسک نالج ہو, بیس لائن اس کی بنی ہو, ہمارے پاس آئے, باقی کام سکھا دیں گے, بیس لائن تو کم از کم بنی ہو. جو بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اگین میں جس طرح سے کہوں گا کہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریسورسز بہت سارے اویلیبل ہیں, جس میں مائکروسافٹ لرن ہے. مائکروسافٹ لرن کے ساتھ ساتھ مائکروسافٹ لرننگ روم ہے, جو مائک سٹی کمیونٹی پاکستان لرننگ روم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریسورس ہم جو خود اپنے آپ کو اویلیبل کیا ہوا ہے. سب سے بڑی بات ہوتی ہے, اگر کسی چیز کو اگر کہیں پہ کوئی اویئرنیس کرنی ہو, کسی کو کچھ ڈلیور کرنا ہو, ڈلیور کرنے کے لیے انسان کو خود اویلیبل ہونا پڑتا ہے. لیٹس سپوز مجھے کوئی 4 لفظ آتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو امپاور کروں. میں نے اور اپنے آپ کو اویلیبل کیا ہوا ہے, میڈم نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا ہوا ہے, آپ نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا ہوا ہے. تو ہماری ایک پوری ایک ایفرٹ اس میں ہم پٹ کر رہے ہیں کہ ایک ڈائریکشن ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنی کمیونٹی کو امپاور کرنا ہے. اس امپاورمنٹ پہ ہم اپنی بیسک جابس تو کر رہے ہیں, جو بیسک جابس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پرسپیکٹو ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو کچھ دیں. ہم ڈیلی 4 گھنٹے دیتے ہیں, اور ویکینڈ پہ ہم 8-9 گھنٹے, جو ہم ایک عام انسان چھٹی کے دن انجوائے کر رہا ہوتا ہے, ہم 8 گھنٹے اپنی کمیونٹی کو دے رہے ہوتے ہیں.
کہ ہم اس چیز پہ اویئرنیس لے کے آئیں. اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹیز کو آن بورڈ کریں. ہماری ایک پوری ایفرٹ ہے. ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ سرٹیفکیشنس پروگرام آ سکے یا کوئی بھی پروگرام اسٹارٹ ہو سکے. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کی عثمان صاحب کہ بیسیکلی ہر بندے کو اس میں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، خاص طور پہ جو ایم سی ٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو تو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کرنا پڑے گا. بس اس میں مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اس چیز کے اوپر ایک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اور لوگوں کو اس پروگرام میں لے کر آنا ہے تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر جو ہے وہ نکل کے جو ہے وہ یہ کام کرنا پڑے گا. ایک سوال میں آخری کرتا ہوں اور پھر ہم اس کو اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور وہ گلناز آپ سے میرا آخری جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں، بیکاز آپ کی جو ایفرٹس ہیں اس کے اوپر آپ کو مائکروسافٹ سے ریکگنیشن بھی ملی ہے، ایک ایوارڈ بھی ملا ہے. تھوڑا سا اس ایوارڈ کے بارے میں بھی ایک تو بتا دیں، اور پھر آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کی ڈائریکشن کیا ہے، اور کیا جو یوتھ ہے ہماری، خاص طور پہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کیا، آپ نے پہلے بھی بات کی کہ وہ آ سکتے ہیں اس طرف، ان کو آپ کیا پیغام کیا دیں گی، یعنی ان کے لیے میسج کیا ہے اسپیسیفکلی کہ وہ خاص طور پہ ایم سی ٹی پروگرام میں، اور اس کے علاوہ بھی جو باقی ہیں، ایم شور کہ گوگل کا بھی اس طرح کا بڑا ایک ایکسٹینسو یہاں پہ پروگرام چل رہا ہے، اے ڈبلیو ایس بھی کچھ نہ کچھ بیچ میں کرتا رہتا ہے جو ایک کلاؤڈ سروس پرووائڈر ہے امیزون، اور بھی اس کے علاوہ آرگنائزیشنز ہیں، سسکو ہے، آئی بی ایم ہے. تو کیا آپ کا میسج کیا ہے فار دا اسٹوڈنٹس، اور تھوڑا سا آپ کا جو ایوارڈ تھا اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس پروگرام کا آگے فیوچر کیا ہے؟ جی ابوبکر صاحب، آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا ہے بیسکلی. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ابھی ٹیکنالوجی جیسے بہت جلدی سے تیزی سے چینجز کی طرف جا رہی ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاؤڈ سکلز جو ہے وہ اس وقت ٹاپ پہ ہے. ابھی جو میں نے لیٹسٹ ریسرچ دیکھی تھی اس کے مطابق 85% آرگنائزیشنز یہ کہتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ مارکیٹ میں کلاؤڈ پہ جن لوگوں کو اسکلز حاصل ہیں وہ لوگ کم ہیں. 85% آرگنائزیشنز کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ اسکلز کی ڈیفیشنسی ہے مارکیٹ میں، اور ہر سال یہ 35% جو ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. 35% ہر سال، یعنی کہ اس ریکوائرمنٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ فیوچر میں جو مین اسکلز ہیں اس میں سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ اس وقت اے آئی ہے، اس کے علاوہ کلاؤڈ اسکلز ہیں، اور سائبر سیکیورٹی کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. میں نے جب اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی، ڈیفینیٹلی جیسے ہم نے سٹارٹ لیا سرور ایڈمنسٹریشن آن پریمیسز جو ہے وہ ہم کس طرح سے اپنی آن پریمیسز ڈیٹا سینٹر کو مینیج کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کون کون سی ٹیکنالوجیز پہ کام کرنا ہے. پھر کلاؤڈ آیا، کلاؤڈ جو ہے بہت تیزی سے جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا، اس میں جو ہے لوگوں نے اس کو سیکھنا شروع کر دیا. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے، مینلی جو ڈفرینس دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ جو آپ کی کلاؤڈ اسکلز ہیں یہ ایک گیم چینجر ہے. یہی چیز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کلاؤڈ اسکلز سیکھ لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے فیوچر کو جو ہے وہ آپ نے محفوظ بنا دیا ہے. آپ چاہے تھوڑی اسکل سیکھیں، بیسک سے سیکھ لیں، اسٹارٹ لیں کہیں نہ کہیں سے، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس وقت یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اور آپ اس کو حاصل کر کے بیسک لیول کی جاب سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، میں نام تو نہیں ظاہر لوں گی، تو انہوں نے مجھے ابھی کل پرسوں میسج کیا کہ میڈم میں پہلے ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا، میری سپورٹ لیول کی جاب تھی. تو میں نے جو بتایا آپ کو کہ ابھی میں نے ریسنٹلی کچھ 200 کے قریب لوگوں کو ٹرین کیا ہے، تو اس کی سپورٹ لیول کی جاب سے اس کو ابھی کلاؤڈ انجینئر کی جاب مل گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی تیزی سے، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کتنی جلدی ان اسکلس کو حاصل کرتے ہیں. دوسرا، جیسے میں آپ نے بات کی کہ میں اور عثمان اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کافی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایم سی ٹی ریجنل لیڈز ہیں، تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہ صرف ایک طرفہ کام کریں بلکہ ہم نالج شیئرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ زیادہ لوگوں کو اپرچونیٹیز دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک پورٹل بھی ہے جس میں ہم مختلف جاب اپرچونیٹیز پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو ٹرینر چاہیے کسی کمپنی کو، وہ کیونکہ ہم لنکس ہوتے ہیں ہمارے لنکڈ ان کے اوپر، کافی لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلانے کورس کے لیے ٹرینر چاہیے، تو ہم اپنے پورٹل کے اوپر اس کو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ کمیونٹی ورک. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں اسپیشلی پاکستان میں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کام جو ہے وہ صرف اس لیے کیا جائے کہ ہمیں اس میں سے کچھ فائنینشیل بینیفٹس ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اگر آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ الٹرنیٹیولی کسی بھی طریقے سے آپ کی طرف پلٹ کے آتا ہے، اس میں ایک نیکی کا عمل ضرور رکھیں۔ انہی چیزوں کو لے کے جیسے عثمان نے بتایا کہ میں کافی عرصے سے کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہوں، اس لیے میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے کمیونٹی کے لیے کام کر رہی تھی۔ جب ہمیں ریجنل لیڈ کا جب ٹائٹل ملا تو اس سے آنورڈ بلیو می جو ہماری ایک سوچ تھی، وہ میں کہتی ہوں مشترکہ ایک سوچ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ہائی لائٹ کرنا، ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا، تو ہماری اور ہمیں ایک ایکسائٹمنٹ اس چیز کے لیے کی تھی کہ اس چیز پہ تھی کہ اب ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کر کے ہم کمیونٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ تو بڑے ہی شارٹ ٹائم میں ہم نے ایک سمٹ ہوتا ہے ایم سی ٹی سمٹ، جو پوری دنیا میں پہلے ہوتا تھا۔ جب میں ایک ایم سی ٹی پوزیشن کے پر سمپل ایک ایم سی ٹی تھی، تب میں دیکھ رہی ہوتی دنیا میں لوگ ایم سی ٹی سمٹ کروا رہے ہیں، تو میں سوچتی تھی کہ یہ دیکھیں لوگ جا رہے ہیں، دبئی کا ٹکٹ لے رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو جب ہم ریجنل لیڈ کا چارج ہم نے سنبھالا تو ہم نے کہا ہم اپنی کمیونٹی کے لیے یہ سمٹ پاکستان میں کیوں نہ کریں۔ تو ہم نے فرسٹ ٹائم بڑا سکسیسفل سمٹ کیا 2022 میں، آن سائٹ سمٹ۔ اس سے پہلے عثمان نے کورونا ٹائم میں ورچوئل 2 سمٹ کیے تھے، لیکن وہ ورچوئل تھے چونکہ کورونا تھا۔ لیکن ہم نے کہا کہ جو ایک آن سائٹ سمٹ ہے اس کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں، نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، جاب اپرچونیٹیز شیئرنگ کرتے ہیں، ٹریننگ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، تو ان کو کئی بینیفٹس ملتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایک دوسرے کو جسٹ ورچولی دیکھا یا سنا ہوتا ہے، وہ پھر ملتے ہیں اور وہ آپس میں مل کے ایک پیشنیٹ ماحول بنتا ہے، ایک مطلب ایک گیدرنگ ہوتی ہے۔ ایک عید، ہم یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک عید کا سما ہوتا ہے، جیسے ایک عید ہوتی ہے اور لوگ آپس میں ملتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ہم نے ایک سمٹ سکسیسفل سمٹ کرایا۔ اس کے علاوہ مائیکروسافٹ سائٹ پہ جیسے ہم دیکھتے تھے کہ باقی ملکوں میں کام ہو رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں پریزنٹ کر رہے ملک کو، ہم پاکستان کو کیوں نہیں پریزنٹ کر رہے؟ تو ہم ہر چیز میں ہماری میکسیمم کوشش ہوتی تھی۔ پھر ان کی ایک ایم سی ٹی کنیکٹ کانفرنس ہوتی تھی جو کہ اینول کانفرنس ہوتی ہے، تو اس میں اس سال ہی مارچ میں ہم نے پریزنٹ کیا پاکستان کو، ایم سی ٹی کمیونٹی پاکستان کے نام سے ہم نے پوری ایک انٹروڈکشن دیا کہ یہ ہماری کمیونٹی ہے۔ اینڈ بلیو می جب ہم نے وہ پریزنٹیشن ختم کی، ہمارا سیشن ختم ہوا، تو ہمارے ان باکس میں کنگریچولیشنس کے میسج آ رہے تھے۔ ہمارے اپنے ہی ریجنل لیڈ کمیونٹی کے لوگ ہمیں کنگریچولیشنس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو ایسے میسج کیے کہ اس کو دیکھ کے ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ہم بہت کم کر رہے ہیں، ایسے میسج بھی آئے۔ تو خیر اسی اسنا میں پھر ایسے ہوا کہ ہمیں ایک ایوارڈ ہوتا ہے انریکے لیما ایوارڈ، جو کہ پوری دنیا میں ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، ان ایم سٹیز یا ریجنل لیڈس کو دیا جاتا ہے جو کہ اپنی کمیونٹی میں کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس شو کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے اسی سال وہ ایوارڈ فرسٹ ٹائم پاکستان کے حصے میں آیا۔ تو اس سے پہلے وہ تقریباً 7-8 لوگوں کو ملا ہے، اور اس میں ابھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ پاکستان کے حصے میں وہ ایوارڈ آ چکا ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایم سٹیز کی ہیرارکی میں وہ سب سے ٹاپ لیول کا ایوارڈ ہے اس وقت۔ تو میں یہی کہوں گی اپنی کمیونٹی کو یہی میں ترغیب کروں گی یا میں ان کو ایجوکیٹ کروں گی کہ آپ کیوں نہیں آگے آ سکتے، آپ بھی آگے آ سکتے ہیں، آپ بھی کمیونٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ ہر چیز فائنینشیل بینیفٹ کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ اپنے ملک کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی ایکسائٹنگ نیوز ہے کہ اس دفعہ جو انریکے لیما ایوارڈ کی نامینیشن تھی، اس میں عثمان واز ون آف دا نامینیز۔ تو ہمارے لیے ایک اور بہت پراؤڈ مومنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیکروسافٹ کے گڈ بکس میں پاکستان کا نام بار بار آ رہا ہے، اور یہ بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو یہ صرف ایم سی ٹی جرنی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہر بندہ اپنے لیول پہ پاکستان کو کسی نہ کسی لیول پہ ریپرزینٹ کرے۔ جی بہت اچھی باتیں کی آپ نے گلناز، اور یہی چیز پرابیبلی شاید اس وقت سب سے زیادہ ضروری بھی ہے کہ لوگ اونرشپ لیں اس بات کی کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ پاکستان سے باہر کوئی لوگ نہیں آئیں گے، کوئی بندہ نہ کسی اور سیارے سے آئے گا، یہیں کے لوگوں نے اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آنا ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ صرف کوشش کا ہی مکلف ہے، باقی نتیجے تو اللہ کی ذات نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کی محنت جو ہے وہ ضرور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی بھی جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دی ایم سی ٹی کمیونٹی، اور پھر آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ عثمان صاحب بھی اس سال نامینیٹ ہوئے ہیں، تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، یعنی مائیکروسافٹ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب ہم نے بیسیکلی اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کر آنا ہے کہ ہمارے
جو لوگ سرٹیفائی ہو رہے ہیں, جو لوگ انڈسٹری میں آ رہے ہیں, کہ مائکروسافٹ کو لگے کہ جی اب ہمیں یہاں پر آنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس ملک کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے ہمسایہ ملک کو تو لے رہے ہیں سیریس کافی حد تک, وہاں پر بہت کچھ ہے, انفراسٹرکچر ہے, ان کی انویسٹمنٹ ہے, ان کے ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں. تو اب ہم کچھ کریں گے تو وہ لوگ دیکھیں گے, کیونکہ وہ بھی کوئی ظاہر ہے آپ کے کام کے بغیر تو کوئی نہیں آتا نا یہاں پہ, کوئی سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں آئے گا, وہ بھی بزنس کے لیے آئیں گے. تو بزنس کو لانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کمیونٹی لیول کے اوپر ایک دونوں طرف سے ہمارے جو ٹرینرز ہیں وہ بھی, اور جو ہمارے اس کے ٹریننگ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ اپنے لیے تو کر ہی رہے ہیں, بٹ اس میں ہم پاکستان کے لیے بھی یہ کر رہے ہیں, کیونکہ اٹ کین اوپن اے لاٹ آف اپرچونٹیز فار دا کنٹری ایز ویل. اور آئی ٹی میں آپ کو پتا ہے کہ جس طرح دنیا ہے کہ ایک منٹ میں آپ جو ہے وہ ایکسپونینشلی جاتے ہیں اوپر. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سلو جانا ہے, آپ کا جو کرو ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا دیٹ از ایکسپونینشیل, آپ کسی بھی لیول پہ اس کو جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار دی آنسر. اور عثمان صاحب یہی چیز میں آپ سے بھی پوچھوں گا, اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو آپ کے ہیں اور ان جنرل پبلک کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا ریگارڈنگ کہ ایم سی ٹی پروگرام کے حوالے سے بھی, اور ان جنرل بھی کہ اسکلز جو ہیں جن پہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی, ان کو سیکھنے کے لیے کیا ان کو کرنا چاہیے؟ آپ نے شارٹ کٹس کو اوائڈ کرنے کی بات کی, اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں, کوئی اور میسج دینا چاہیں تو پلیز آپ بھی دیں. اوکے ابو بکر صاحب, میں میسج کا آغاز کروں گا اقبال کے ایک شعر سے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اگر ہم بات کریں کہ مجھے کسی بڑے نے کہا تھا کہ مٹی ہو پاکستان کی, ٹیلنٹڈ نہ ہو, وہ پاکستانی نہیں ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے, اور دنیا کا اگر میں کہوں کہ دنیا کا بیسٹ ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے اس ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس ٹیلنٹ پہ کام کرنا ہے. اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی بھی ہے, کسی بھی فیلڈ میں ہے, سب سے پہلی چیز یہ میں اپنی یوتھ کو اور اپنے لوگوں کو یہ میسج دوں گا کہ اگر آپ کوئی چیز سٹارٹ کریں, اس پہ محنت کریں اور ایمانداری کے ساتھ کام کر کے اس کے آؤٹ کم اللہ کی طرف چھوڑ دیں. اللہ کبھی بھی کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی ایک چیز کو آپ کہیں کہ جی اس کا فائنینشیل آؤٹ پٹ, لوگ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ مجھے فائنینشیل آؤٹ پٹ اس کا بہت کوئکلی ملے گا, یہ ایزیوم مت کریں. جو رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں, جو آپ کے سینئرز ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال کا ایکسپیرینس لے کے بیٹھا ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ہم اسٹوڈنٹس یا ہمیں ناگوار گزرتی ہیں. برداشت کریں اور ان کی رسپیکٹ کریں. اگر ہم اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کریں گے اللہ تعالیٰ بہت عزت دے گا. اور سب سے اہم چیز یہ کہ جو کچھ بھی کریں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے, اگر آپ انٹرنیشنلی کوئی کام کر رہے ہیں, کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں, وہاں پہ عثمان لودھی ریپرزینٹ نہیں ہو رہا, گلناز مشتاق ریپرزینٹ نہیں ہو رہی, ابو بکر الوی ریپرزینٹ نہیں ہو رہے, پاکستان ریپرزینٹ ہو رہا ہے. جو بھی کام کرتے ہیں, کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, کسی بھی بندے کے ساتھ انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کام کریں. اگر کام کمپلیٹ نہیں ہوتا, ایکسکیوز کر کے اگر ریفنڈ کرنا پڑتا ہے, کوئی بھی اس کا آلٹرنیٹیو دینا پڑتا ہے, وہ کریں. اپنے ملک کا نام خراب نہ کریں, کیونکہ جب بھی ایک بندہ ازمپشن کرے گا, جب بھی ایک بندہ ہمارے متعلق کوئی رائے بنائے گا, وہ ان جنرل عثمان لودھی کے لیے رائے نہیں بنائے گا, وہ ان جنرل پاکستانیوں کے لیے ایک رائے بنائے گا. تو اس لیے جو کچھ بھی کریں یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے بہت ہی زبردست بات کی ہے. ایک تو جو آپ نے وہ چیزوں کی بات کی جو کہ اس وقت ایک کریز کے طور پہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پہلے بات پیسے کی ہوتی ہے, بعد میں دوسری چیز کی بات ہوتی ہے. اور ہم نے انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں تعلیم ہے, جس میں رسپیکٹ ہے, جس میں شعور ہے, جس میں اور بہت سارے اس طرح کے چیزیں ہیں جس میں جیسے اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انٹلیکچولی ہے, وہ سب چیزیں ہم نے سائڈ پہ رکھ دی ہیں اور ہم صرف ایک منی اورینٹڈ جو ہے نا وہ معاشرہ بنتے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جو آپ نے شارٹ کٹ کی بھی بات کی, ایک تو وہ بہت آپ کی بات اچھی آپ نے کی, اور دوسری آپ نے اوبیسلی جو بات کی کہ آپ کا جو بھی ایکسپوجر ہے
انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ ایز اے پاکستانی ہے، چاہے آپ ایز اے فری لانسر کام کر رہے ہیں، چاہے آپ ایز اے ٹرینر کام کر رہے ہیں، چاہے ایز اے ڈیولپر کام کر رہے ہیں، ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں، تو میک شیور کہ آپ جو ہے وہ ان سارے پرنسپلس کو فالو کریں کہ جن کی وجہ سے آپ کا اور obviously آپ کا بھی خراب ہوگا اور ملک کا بھی ہوگا، کیونکہ 2 یا 3 لوگ اگر اس طرح کر دیں گے تو آپ کے کنٹری کا امیج جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ایسا بن جائے گا کہ ہاں یار پاکستانی تو ہوتے ہی اس طرح ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو پریکٹیکلی کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات کی. میں گپ شپ تو آپ کے ساتھ اور بھی لگانا چاہتا ہوں، بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہم اس کو یہیں پہ آج کے پروگرام کو ہم یہیں پہ ریپ اپ کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آن دا شو. آپ نے اپنا میسج پہنچایا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک سادہ الفاظ میں ایک ایسے طریقے سے اس بات کو کریں کہ جہاں تک یہ بات پہنچتی ہے وہاں تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ کے ایم سی ٹی پروگرام جس کے آپ لوگ ماشاء اللہ روئے رواں ہیں اس سے بینیفٹ لے سکیں. جتنی بھی ہم نے ڈسکشن میں بات چیت کی اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لنکس ہیں وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. بٹ تھینک یو ویری مچ گلناز اینڈ عثمان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ اینڈ کمنگ آن مائی شو اینڈ آن مائی پوڈ کاسٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آگے بھی آپ کے ساتھ دوبارہ کسی اور شو کے کسی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اسی طرح کی کچھ اور ڈسکشن جو ہے وہ کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے اتنے سارے موضوعات ہیں کہ ان کو ڈسکس کرنے کے لیے کافی زیادہ ٹائم چاہیے. بٹ میں آپ کا تہہ دل سے جو ہے وہ شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ ابوبکر صاحب فار ہوسٹنگ دس شو, اور ہمیں آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Abu Bakr Saab. Thank you very much for inviting us.